सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलास व रुबा' फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तअूलू। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हर किस्म की हम्द व सताइश, तारीफ़ व तौसीफ़, बुज़ुर्गी व बड़ाई और इबादत व बंदगी लायक़ और मुनासिब है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो हम सब का खालिक है, राज़िक़ है और सारे जहान का रब है। और दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम नबियों और रसूलों पर, ख़ास तौर पर आखिरी रसूल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व बारिक वसल्लम। गुज़श्ता खुतबा जुमा में आपके दरमियान तअद्दुद अज़वाज की हकीकत या उसकी ज़रूरत और अहमियत के ऊपर गुफ्तगू की गई थी, और साथ ही साथ बीवी के हुकूक के तज़किरे का सिलसिला छेड़ा गया था। मुझे बेहतर लगा कि इस उन्वान को मुकम्मल कर लिया जाए, एक खुतबा जुमा और इस सिलसिले में आपके सामने दिया जाए। तो सबसे पहले हम बीवी के हुकूक का तज़किरा करेंगे। ख़ास तौर पर बीवी के हुकूक का तज़किरा इस पस मंज़र में इसलिए मैं कर रहा हूँ कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की सूरत में बुनियादी शर्त इस्लाम ने अदल व इंसाफ की लगाई है, और ये बीवियों का एक हक़ है। और आम तौर पर हम और आप शौहर के हुकूक ज़हन व दिमाग में ज़्यादा बिठा के रखते हैं और बीवी के हुकूक को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो एक हक़ का तज़किरा आपके सामने मैंने किया था कि हुस्न सलूक, बीवी के साथ अच्छी तरह पेश आना, ये बीवी का हक़ है। और इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू आ गई थी, मैं बहुत ज़्यादा उस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मुख्तसर तौर पे यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में हुक्म दिया है कि बीवियों के साथ ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजारो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमा दिया कि तुम में बेहतर शख्स वो होगा जो अपने बीवी और घर वाले के हक में अच्छा होगा। खैरुकुम खैरुकुम लिअहली। हम में से हर कोई शख्स अपनी बड़ाई बयान करता है, अपने सफाई पेश करता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हम में से किसी को अगर अच्छा बनना है, अपनी सफाई पेश करनी है, तो अपने बीवी के साथ, अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करे। जो घर वालों के साथ अच्छा सलूक करेगा और उनके हक में अच्छा होगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो इंसान ही अच्छा होगा। खैरुकुम खैरुकुम लिअहली। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में भी कहा, व अना खैरुकुम लिअहली, मैं अपने घर वालों के हक में बहुत अच्छा हूं, मेरे घर वालों के साथ मैं बहुत अच्छा सलूक करता हूं। लिहाजा बीवियों के साथ अच्छा सलूक जरूरी है, ये उनका हक है। महर का हक,
اب تو دھیرے دھیرے وہ ماحول ختم ہو رہا ہے. ادھار مہر کا عام طور پہ نقد مہر کا تصور ہی غائب تھا مسلم معاشرے سے. پیسہ رہتے ہوئے بھی ادھار مہر ہونا چاہیے. اس میں دو باتیں ہوا کرتی تھی. ایک تو شوہر بھی اپنا دامن چھڑانا چاہتا تھا کہ بعد میں چل کر کے معاف کروا لیں گے, اور لڑکی والے بھی لڑکا کو باندھ دینا چاہتے تھے کہ یہ مہر کے چکر میں طلاق نہ دے سکے. دونوں باتیں غلط ہیں. یہ نیت بھی غلط ہے کہ باندھ دیا, زندگی باندھ کر کے نہیں چلتی, خوشی خوشی زندگی چلتی ہے, باندھ کر کے کوئی چیز نہیں چلتی. اور مہر بیوی کا حق ہے, لہذا اس سے معاف کروا لینے کی پہلے ہی سے سوچ لینا یہ بھی غلط ہے. بلکہ آپ کے پاس طاقت ہو تو آپ دے دیجئے نقد میں. کسی وجہ سے اگر نقد نہیں آپ ادا کر پائے تو نیت کر لیجئے کہ جتنی جلدی ہو پائے گا ہم دے دیں گے. ہاں, قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ عورت خود ہی سے کہہ دے کہ مجھے نہیں چاہیے, میں نے چھوڑ دیا, فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. لیکن ہماری پہلی ہی سے نیت گڑبڑ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے یہاں آپ کی پکڑ ہو جائے گی. مہر عورت کا حق ہے, اللہ نے خوشی خوشی دینے کے لیے کہا ہے, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. اسی طریقے سے مسلم معاشرے ہی میں نہیں, پوری دنیا میں لوگ ایسا سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید جنسی خواہش کی ضرورت, اس کی تکمیل کی ضرورت صرف مردوں کو ہے, جبکہ مذہب اسلام دونوں کے لیے کہتا ہے کہ مرد کی بھی یہ ضرورت ہے اور عورت کی بھی ضرورت ہے. اسی وجہ سے آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ بیوی کے پاس جا کر کے اس کی ضرورت پوری کرو, اپنی ضرورت نہیں, تمہاری تو ہے, تم تو کرو گے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ, جب بیویاں پاک ہو جائیں حیض سے, فَأْتُوهُنَّ, تو اس کے پاس جاؤ. گویا کہ ایک طریقے سے بیوی کی ضرورت ہے, اس کی ضرورت پوری کرو. ایسا میسج مل رہا ہے قرآن سے, ایسا پیغام محسوس ہو رہا ہے. اور اس کو تو کھلے لفظوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. بعض صحابہ کرام جو دین کی خاطر بیوی سے دوری اختیار کر لیتے تھے کہ ہر ٹائم نماز میں, روزے میں, تلاوت میں, ذکر و اذکار میں بیوی سے دور ہو گئے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, یہ صحیح نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا حق ہے, ٹھیک ہے, عبادت و بندگی اللہ کی کرو, لیکن دیگر چیزوں کی حق تلفی نہ کرو. بیوی کا بھی حق ہے, اس کو بھی ضرورت ہے تمہاری. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے. ایسا نہیں تھا کہ وہ صحابہ کرام ان کو کھانا نہیں دے رہے تھے, کپڑا لتا نہیں دے رہے تھے, رہنے کی جگہ نہیں دے رہے تھے, سب دے رہے تھے, لیکن جنسی خواہشات کی تکمیل بھی ضروری ہے, بیوی کو بھی ضرورت ہے. تو اس کا بھی خیال رکھنا مردوں کی ذمہ داری, یہ بھی اس کا حق ہے. ہاں, بیویاں شرمیلی ہیں, خواتین, وہ کھل کر کے نہیں بول سکتی آپ سے, تو آپ کو خود اس کا خیال رکھنا پڑے گا. اسی طریقے سے شوہر کی محبت میں بیویاں عام طور پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں, یہاں تک کہ حرام کام بھی آپ کی خوشی میں کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خیال رکھیں کہ آپ حرام کام اس سے نہ کروائیں. مثال کے طور پر حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستر ہونا منع ہے, یہ بیوی کا حق ہے کہ آپ اس کا استعمال نہ کریں. رمضان کے مہینے میں یا روزے کی حالت میں دن میں بیوی سے ہم بستر ہونا منع ہے. بیوی کے ساتھ پشت میں, پیچھے کے حصے میں جمع کرنا منع ہے. گناہ تو ہے, بیوی بھی اگر خوشی سے تیار ہوگی تب بھی وہ گنہگار ہے, لیکن مرد کی ذمہ داری ہے کہ خاص طور پر اس کا خیال رکھے, بیوی کو ایسی غلط چیز کے لیے کبھی نہ بولے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ مردوں کو کہا ہے کہ تم لوگ عورتوں سے حیض کی حالت میں دور رہو.
تو ایک طریقے سے مرد کی ذمہ داری کی، عورت کا حق ہے کہ اس سے دوری اختیار کی جائے. وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، رمضان کے دنوں میں تمہارے لیے بیویاں تو حرام ہیں، لیکن رات افطار کے بعد سحری سے پہلے یہ رات کے حصے میں بیوی سے آپ ہم بستری کر سکتے ہو، دن میں نہیں. تو روزے کی حالت میں آپ بیوی کے قریب نہ جائیں، یہ بھی بیوی کا حق ہے. اسی طریقے سے ملعون من اتا امرأتہ فی دبرها، ملعون ہے وہ شخص، لعنت ہے اللہ کی اس کے اوپر، جو اپنی بیوی کے پشت میں آ کر کے جمع کرے. تو یہ بیوی کا حق، اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. بہت سارے لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ بیوی کچھ نہیں کہتی ہے تو کچھ بھی کر لیتا ہے. اسی طریقے سے رہائش، نان اور نفقہ، ہم کوئی احسان نہیں کرتے ہیں. بیوی کو اگر ایک مکان میں رہنے کے لیے جگہ دیتے ہیں، اس کا خرچہ برچہ برداشت کرتے ہیں، تو ہم سمجھے کہ بڑا احسان کر رہے ہیں. نہیں، شادی کیا تو یہ اس کا حق ہے. ہمارے دل میں یہ کبھی یہ آنا نہیں چاہیے دماغ میں کہ الگ سے کوئی ہم احسان کر رہے ہیں. بھائی ایک سمجھوتا ہے دونوں کی زندگی گزارنے کے لیے، مہر کے ذریعے سے آپ نے اس کو اپنایا ہے تو کچھ اس کے حقوق ہے، اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر شریعت نے ڈالی ہے، لہٰذا وہ اپنے حق کا استعمال کر رہی ہے. آپ کی شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد گھر، مکان اور کھانا پانی، کپڑا لتا، دیگر ضروریات، یہ اس کا حق ہے. ہم مرد کبھی ایسا نہ سمجھے کہ بہت بڑا ہم احسان کر رہے ہیں اس کے اوپر. ایک بہت بڑی چیز جس کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں کہ ہمارے معاشرے کی بیویاں بڑی نیک اور بڑی اچھی ہیں. ایسا نہیں. بہت ساری خواتین بد زبان ہیں، بد دین ہیں، شوہر کی نافرمان ہیں. صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن شادی ہونے کے بعد عورت کا ایک حق شوہر سے یہ بھی ہے. کیا ہے وہ حق؟ آپ اس کو اسلامی تعلیم دیں، اس کی کمیوں کو دور کریں. آپ صرف گالی گلوچ، مار پیٹ، غصہ گرمی اتنا کافی نہیں ہے. آپ پیار سے، محبت سے روزانہ اس کی تعلیم اور تربیت کا بھی انتظام کریں. جب آپ خود ہی بد دین رہیں گے تو بیوی کو دیندار کہاں سے بنا لیں گے آپ؟ تو اسلامی تعلیم یہ بیوی کا حق ہے، اور ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو بھی صحیح اسلامی تربیت اور تعلیم میں ڈھال دے. اس کو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے قرآن میں، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. تو جب اسلامی تعلیم آپ اس کو نہیں دیں گے، دین کی باتیں اسے نہیں سکھائیں گے، دینی تربیت اس کی آپ نہیں کریں گے، اور آپ ایسی سوچ لیں گے کہ کس گھر سے یہ آئی ہے. ارے جس گھر سے بھی آئی ہو، آپ تربیت کریں گے تو 2 سال 4 سال 5 سال میں بدل جائے گی وہ، اچھے انداز میں جب آپ تربیت کریں گے. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں سو رہی ہیں. کسی ایک موقع سے آپ کہتے ہیں کہ ایقظوا صواحبات الحجر، کمرے والیوں کو جگاؤ. یہ لوگ بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے رات میں، جبکہ وہ آرام کا ٹائم تھا. لیکن شوہر کی ذمہ داری ہے کہ دین کے سانچے میں ڈھالے بیویوں کو، اس کا خیال رکھے. نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، دیگر فرائض کا اہتمام کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، آخرت کی فکر کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے، نگاہ رکھنا ضروری ہے اور محبت سے سمجھانا ضروری ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم سے کہا ہے، الرجل راع فی اہلی، مرد اپنے بیوی کا، گھر والے کا ذمہ دار ہے، وہ مسئول عن رعیتی، اور آخرت میں سوال کیا جائے گا. یہ دین کے تعلق سے بھی آپ اپنے گھر والوں کے ذمہ دار ہیں. تو ہم لوگ اور آپ لوگ اس چیز کو نظر انداز کر بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے بھی ہم مردوں کے لیے گھر جہنم بنا ہوا ہے. جب اس حق کا استعمال صحیح طریقے سے ہوگا اور ہم اس حق کو ادا کریں گے، عورت کے اس حق کو، تو انشاءاللہ بڑی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، انفق علی عیالک من طولک، اپنی طاقت بھر گھر والوں پہ خرچ کرو، ولا ترفع عنہم عصاک ادبا، اور ان سے ادب کی لاٹھی کو مت اٹھا لو.
یعنی ہمیشہ دین کی روشنی میں ان کی تربیت کرتے رہو. اس کو مت اٹھا لینا کہ چھوڑ دو, نماز نہیں پڑھتی ہے 2 دن 4 دن کہنے کے بعد ارے یہ تو بات ہی نہیں مانتی, اب سالوں کے لیے چھوڑ دیا. نہیں, آپ لگے رہیے. وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا, ادب کی لاٹھی مت ہٹاؤ ان سے, یعنی دین کی تعلیم پیش کرتے رہو, لگے رہو, یہ ایک ڈیوٹی ہے ہماری. وَأَخْفِهِمْ فِي اللَّهِ, اللہ سے ڈراؤ ان کو. تو یہ تربیت ضروری ہے. اسی طریقے سے وراثت بھی عورت کا حق ہے. بیوی کی بات کر رہے ہیں, بیٹی اور تمام کی بات چھوڑیے. ابھی بیوی کا حق ہے آپ کے مال میں بھی مرنے کے بعد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ, چوتھا حصہ مال کا. اگر 4 لاکھ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں آپ تو 1 لاکھ بیوی کو ملے گا. إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ, اگر اولاد نہ ہو تب. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ, اگر اولاد ہو تو چوتھائی کے بجائے 8واں حصہ, یعنی اگر 4 لاکھ ہے تو 50,000 روپے بیوی کا حق ہے. تو یہ بھی بیوی کا ایک حق ہے, اس کی بھی حق تلفی دیگر وارثین نہ کریں. اسی طریقے سے جس طریقے سے شوہر کو اسلام نے طلاق دینے کا حق دیا ہے, اگر وہ پریشان ہو گیا ہے اور کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے, واقعی بد دین اور بدتمیز اور بد زبان اور بد کردار خاتون اس کی زندگی میں آ گئی ہے, اس کا جینا حرام ہو گیا ہے اور تمام کوششیں بیکار ہو رہی ہیں, تو جس طریقے سے مرد کو اسلام نے طلاق کا حق دیا ہے تو بیوی کو بھی اسلام نے ایک حق دیا ہے خلا کا. وہ بھی جب چاہے زندگی میں اپنے آپ کو شوہر سے الگ کر سکتی ہیں طلاق کا مطالبہ کر کے, خلا کی شکل. اور اس میں شوہر اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا کہ نہیں ہم طلاق نہیں دیں گے, اٹکا لیں گے. شریعت نے اس کا بھی حل پیش کیا ہے کہ اگر وہ طلاق نہیں دینا چاہ رہا یا نہیں دیتا ہے بولنے کے بعد بھی, تو اسلامی عدالت ہو تو قاضی یا معزز ترین لوگ جو دونوں طرف سے بیٹھیں گے اس نکاح کو فسخ کر دیں گے, اس نکاح کو ختم کر دیں گے. تو یہ سارے حقوق ہیں اور اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. جب ہم ان حقوق کا خیال رکھیں گے تو یقیناً بیوی ہر طریقے سے ہمارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوگی, فرما بردار ہوگی, اس کے اندر کی ساری کمیاں دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی. ہماری بھی ذمہ داری ہے مردوں کی کہ ہم ان کے حقوق کو ادا کریں. اب اگلا والا جو حصہ ہے وہ پھر تعدد ازواج کے اوپر ہم بات لے کر کے آ رہے ہیں, اور یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. بھئی 1 سے زیادہ بیویاں ہم نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا کہ اس کے پیچھے کتنے حکمتیں پوشیدہ ہیں. صرف یہ تصور کر لینا کہ 1 سے زیادہ بیویاں رکھنے کا مطلب عیاشی ہے, نعوذ باللہ یہ غلط ہے. اسلام نے اس وجہ سے 1 سے زیادہ بیویاں جائز نہیں رکھی ہیں, بلکہ اگر کسی کی جنسی خواہشات کی تکمیل 1 بیوی سے نہیں ہوتی اور وہ 1 سے زیادہ بیویاں اس مقصد سے بھی رکھتا ہے, تب بھی وہ شریعت کی روشنی میں اچھا کام کر رہا ہے. اگر اسی مقصد سے بھی کر رہا ہے کہ اس کو ضرورت ہے 1 سے زیادہ بیویوں کی تاکہ وہ گناہ نہ کرے, تو ایک انسان جو گناہ سے بچنے کی فکر کرے وہ خراب کہاں سے ہو گیا, وہ عیاش کہاں سے ہو گیا بھائی؟ تو یہ سوچ غلط ہے. ہاں البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 کی باؤنڈیشن نہیں تھی, امت کے لیے تو ہے, ہمارے آپ کے لیے 4 بیک وقت بیویاں رکھ سکتے ہیں, یہ ہماری حد بندی ہے امت کی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حد بندی نہیں تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 سے زیادہ بیویاں تھیں, یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے اس وقت بھی 9 بیویاں آپ کی باحیات تھیں. اب دشمنان اسلام نے اس کو اسی تناظر میں پیش کیا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیاش تھے. اسی تناظر میں جس تناظر میں آج ہم مسلم ماحول اور معاشرے میں اس بات کو دیکھنے لگے ہیں کہ کوئی آدمی 1 سے زیادہ بیویاں رکھتا ہے تو مسلم معاشرے میں بھی ہمارے دماغ میں یہی رہتا ہے کہ ارے بڑا عیاش. کسی کی بیوی مر جاتی ہے, ابھی اس کی زندگی باقی, ہم کہتے 50 سال کی 80 سال کی عمر میں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے انسان کو, تو وہ شادی کر لے تو اس کے اوپر مختلف قسم کے نازیبا تبصرے اور کمنٹس,
تو دشمنان اسلام نے بھی اسی تناظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی حملہ بولا، اور اسی تصویر کو، گندی ذہنیت والی تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیاش تھے۔ تو آئیے اس سلسلے میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ایک تصویر آ جانی چاہیے، چونکہ ہمارے سب سے زیادہ چہیتے اس پوری کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر ہم حقیقت کو نہیں جانیں گے تو نادانی میں ہو سکتا ہے ابلیس شیطان ہمارے دل میں کوئی غلط خیال بٹھال دے اور ہم تھوڑا الجھن کے شکار رہیں اس تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیویاں، جو کہ 11 تک پہنچ گئی تعداد، تو اس کے پیچھے کا راز کیا تھا؟ مختلف اس کے وجوہات تھے، اور جب اس کے اوپر آپ گہرائی کے ساتھ نگاہ ڈالیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ والی تصویر تو دور دور تک نہیں ہے ہی نہیں یہ تصویر کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سے زیادہ بیویوں کی ضرورت جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے تھی۔ یہ ہے ہی نہیں کہیں سے، ضرورت پڑ سکتی انسان کو، جبکہ اگر دوسرے ناحیے سے گفتگو کریں آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں سب سے زیادہ جنسی اعتبار سے مضبوط بنایا تھا، طاقتور بنایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معجزہ تھا یہ بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا ہی زیادہ پاکیزہ، اپنے نفس پہ اتنا ہی زیادہ کنٹرول۔ تو سب سے پہلی بات کہ ہم سلسلہ وار اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیویاں کس بنیاد پر تھیں۔ پہلی چیز یہ تھی کہ دعوت کا تقاضا تھا، دین کی دعوت کا تقاضا تھا کہ آپ کی بیویوں کی تعداد زیادہ ہو سکے، بڑھ سکے، 4 سے زیادہ۔ دو اعتبار سے، ایک اس اعتبار سے کہ شریعت اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر نازل کی اور آپ دنیا کے سامنے اسلام کو عام کرنے کے لیے آگے بڑھے اور لوگ مسلمان ہونے لگے، تو آپ کی حیثیت قائد کے اعتبار سے باپ کی طرح تھی یا سرپرست کی طرح۔ اور اسلام تو ایسا نہیں تھا کہ بھائی پورا گھر والا اسلام قبول کرے گا تبھی اس کو اسلام میں انٹری ملے گی، مرد ہو کہ عورت اور کسی بھی عمر میں ہو، تنہا اکیلے کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو بہت ساری عورتیں جو اکیلے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے اسلام میں داخل ہو گئیں، اور ایسی صورت میں اس کو پناہ کی ضرورت تھی، پناہ کی۔ تو اگر ان کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہوگا، جس طریقے سے باپ اپنی بیٹی کا خیال کرتا ہے کہ یہ کہیں برباد نہ ہو جائے، کسی غلط آدمی کے ہاتھ نہ لگ جائے، ہاں یہ اکیلے نہ ہو جائے کہیں، تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر تھی۔ اور کچھ شادیاں آپ کی اسی بنیاد پر ہوئی، یہ حکمت دعوت کی وجہ سے یا دعوت کے تقاضے کی وجہ سے۔ چنانچہ دیکھیے سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے شوہر نے بھی اسلام قبول کیا، اور یہ لوگ حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے، اور جب حبشہ سے واپس آئے تو شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اکیلی بچ گئی وہ۔ سودا بنت زمعہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب وہ بیچاری اکیلی ہیں، سارے رشتہ دار، خاندان سب مشرکین، دین کے دشمن، اب وہ واپس اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جا سکتی، وہ سب دین کے دشمن ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس کے دین کو خطرہ ہو، اب وہ کیا کرتی، کہاں جاتی؟ ایسی لاچار عورت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی تاکہ اس کو سایہ مل جائے، اور وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تو 15 برس یا 15 سال زیادہ عمر کی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن حضرت سودا بنت زمعہ سے جس وقت شادی ہوئی اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال کی وہ بڑی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے اور حضرت سودا بنت زمعہ 55 سال کی تھی۔ تو ایک تو یہ حکمت ہوئی، اور دوسرا سسراری رشتے کی وجہ سے دل میں نرمی آتی ہے،
فکر کے اعتبار سے سسرال والے جتنے بھی غلط اور الٹے پلٹے کیوں نہ ہوں، لیکن جب رشتہ بن جاتا ہے، بیٹی دے دیتا ہے تو وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. آج بھی ہے، آج بھی یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ کوئی تصوراتی بات ہو رہی ہے آپ کے سامنے. یہ سچائی ہے کہ جب بیٹی کوئی دے دیتا ہے تو فکر کے اعتبار سے اور خیال کے اعتبار سے دونوں میں کتنا فرق کیوں نہ ہو، لیکن دل نرم پڑ جاتا ہے اور تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں. اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بیویاں اپنائیں. مثال کے طور پر حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان. ابو جہل کے بعد مکہ میں سب سے بڑا لیڈر کون بچا؟ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ. اسلام قبول نہیں کیے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ جو ان کی بیٹی تھی ان سے شادی کر لی، جس کی وجہ سے ان کے دل میں نرمی آئی. ان کی زندگی میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی نرمی آ گئی تھی. وہ اس کو توہین نہیں سمجھتے تھے. لوگ ورگلاتے تھے کہ ارے تمہاری بیٹی کو اپنا لیا، تو وہ شان سے کہتے تھے کہ یہ تو محمد کے نکاح میں ہے، تو میری شان کی بات ہے. تو نرمی آ جاتی ہے، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جویریہ بنت الحارث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیوی کے طور پہ اپنایا. ایک قبیلہ ہے بنو المستلق، ان کو بیوی بنانے کی وجہ سے صحابہ کرام نے اس قبیلے کے غلاموں کو آزاد کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والوں کو ہم غلام بنا کے رکھیں گے. اور قبیلے کے لوگ اتنے خوش ہو گئے کہ 100 سے زیادہ گھر کے لوگ اسلام قبول کر لیے. تو یہ دعوت کا دوسرا پہلو کہ دعوت کا تقاضا تھا کہ دشمنوں سے بھی رشتے کیے جائیں. چنانچہ ایک اور دیکھیے، صفیہ بنت حیی بن اخطب، یہودیوں کا ایک بڑا سردار، ان کی بیٹی اس صفیہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی. تو اس کی وجہ سے ایک پیغام گیا، ایک تو یہودی ڈھیلے پڑ جائیں، اور دوسرا یہ پیغام جائے کہ اسلام کسی خاص قبیلے اور کسی خاص علاقے، کسی خاص رنگ و نسل ذات تک محدود نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سردار کی بیٹی کو بھی اپنایا. تو یہ دعوت اسلام کا تقاضا تھا. اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی رشتے کیے تاکہ تعلقات مضبوط ہو اور دشمن کے رویے میں تبدیلی آئے، دل نرم پڑ جائے. اسی طریقے سے ایک مقصد اجتماعیت کا مقصد تھا کہ مسلم معاشرہ تتر بتر نہ ہو، مسلمانوں کا معاملہ بکھراؤ کا شکار نہ ہو، وہ مضبوط رہیں، یکجٹ رہیں، متحد رہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وزیر کی حیثیت رکھنے والے 2 بڑے صحابی، آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے زیادہ 2 افضل انسان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان دونوں کی ایک ایک بیٹی کو بیوی بنایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، اور حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی. تو یہ ایسا رشتے میں یہ جڑ گئے کہ ابلیس کو موقع بھی نہیں مل پایا کہ کوئی بات دل میں ڈال سکے، کیونکہ یہ بندھن بہت مضبوط ہوتی ہے. تو اجتماعیت کے مقصد سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو اپنایا. اسی طریقے سے اعزاز کے طور پر، سمان دینے کے اعتبار سے، تکریم اور عزت کی خاطر، اور یہ مطلب سچا سمان ہے. آج کل کے نیتا لوگ تو جھوٹ موٹ کا سمان دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ ان کو اپنا لیا. کیوں اپنایا تھا؟ ان کے شوہر جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے اور بہت بڑے بہادر تھے، اور یہ بھی خاتون بہت بہادر تھیں، مجاہدین کی مدد کرنے میں لگی ہوئی تھیں. عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب ان کے شوہر شہید ہو گئے، اور انہوں نے بھی خوب خدمت کی تھی. تو ان کو اعزاز کے طور پر اور ان کو عزت دینے کی خاطر، ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، شوہر کے شہید ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنایا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جب وہ شہید ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے
کہ کسی بھی مسلمان بندے کو کوئی مصیبت لاحق ہو اور اس وقت وہ اللہ کے حکم پہ عمل کرے، اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ وہ دعا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو کہتی ہیں کہ یہ دعا سکھائی، تو جب ابو سلمہ شہید ہو گئے، ان کی وفات ہو گئی، تب میرے دل میں یہ دعا آئی، تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ اس میں آخری میں جو کہا گیا ہے کہ وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اے اللہ مجھ سے جو چلا گیا، جیسے کہ میرا شوہر ابو سلمہ، اس سے بہتر مجھے کوئی دے دے اس کی جگہ میں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں بات آئی کہ ابو سلمہ سے بہتر اب کون ملے گا؟ مطلب یہ دعا تو سکھایا ہے، وہ بولنا بھی ہے، ماننا بھی ہے، لیکن ذرا عجیب سا لگ رہا تھا کہ دعا تو کر رہے ہیں اللہ سے اور کریں گے، لیکن ابو سلمہ سے بہتر اور کون ہے جو مجھے مل پائے گا؟ لیکن ہوا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، ان کی خبرگیری کرتے ہوئے، ان کو عزت بخشتے ہوئے اپنی بیوی بنا لیا۔ تب ان کو احساس ہوا کہ اللہ نے صحیح کہا ہے، میں سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون انسان ہوگا، کائنات کا سب سے زیادہ بہترین انسان مجھے مل گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمان دینے کی خاطر، عزت دینے کی خاطر بھی بعض بیویوں کو اپنایا۔ اسی طریقے سے تعلیم ایک مقصد تھا اس کے پیچھے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھانے کے لیے آئے تھے، دین سکھاتے تھے، لیکن گھر کے مسائل، گھریلو مسائل، عورتوں سے متعلق مسائل، یہ کیسے سیکھتے لوگ؟ ایسا تو نہیں تھا کہ ایک لمبی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہو اور سب چیز الگ الگ کر کے سب کو لکھا دیا ہو، قرآن نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں عمل کرتے گئے، کہتے گئے اور عملی فعلی عبادت بھی کرتے رہے، مختلف طریقے سے وہ شریعت بنی۔ تو اس کی بھی ایک ضرورت تھی تعلیم کے خاطر کہ گھریلو مسائل، عورتوں کے مسائل، اس کو جاننے کے لیے عورتوں کی ایک تعداد ہونا ضروری ہے۔ ایک خاتون ہوگی تو وہ کچھ سنے گی، کچھ دیکھے گی، کچھ چھوٹ جائے گا، کچھ یاد رہے گا، کچھ نہیں رہے گا، تو ایک تعداد کا ہونا ضروری تھا تاکہ عورتوں کے مسائل کو اچھی طرح سیکھ لیں۔ گھر کے مسائل کے گھر میں کیسے ایک مسلمان کو رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نمونہ ہے ہر ایک چیز میں۔ تو یہ پورا آدھا حصہ ختم ہو جاتا اگر بیویوں کی ایک بڑی تعداد نہ ہوتی۔ اس مقصد کے تحت بھی 4 سے زیادہ بیویاں آپ کو اپنانی پڑیں۔ ایک اور مقصد تھا تشریع، یعنی قانون سازی۔ ہمارا دین پورا ایک قانون کی شکل میں ہمیں ملا ہے، زندگی گزارنے کا قانون، تو اس میں بھی ایک ضرورت پڑ گئی۔ ایک اختصار کے ساتھ ہم اپنی بات پوری کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے جاہلیت کے زمانے کی ایک چیز کو توڑنا چاہا، اور وہ چیز آسان نہیں تھی اس کو توڑنا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کا کیا طریقہ اپنایا؟ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، اس کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث کے ساتھ اللہ نے کرنے کا حکم دیا۔ پہلے لڑکی والے تھوڑا تیار نہیں ہو رہے تھے، کہہ رہے ہمارا خاندان بڑا اونچا اور یہ تو غلام، یہ غلام ہے، غلام کے ساتھ میری بیٹی شادی کرے گی۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ نافرمانی نہیں کر سکتے آپ، اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، شادی کر دی۔ بہرحال آگے دونوں کا نبھ نہیں پایا، اسٹیٹس کی کمی بیشی کبھی کبھی مانے ہو جاتی ہے، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دینے کا من بنا لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکتے رہے اس کو کہ نہیں نہیں نہیں، طلاق مت دو، طلاق مت دو۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ حکم تھا کہ وہ طلاق دے تو پھر آپ اس سے شادی کرو گے، جبکہ منہ بولا بیٹا ایک طریقے سے بہو ہے، وہ زید بن حارثہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ بولا بیٹا ہیں، اور ان کی بیوی زینب بنت جہش ہے، اور زمانے جاہلیت میں حقیقی بیٹے ہی کی طرح اس کو مان لیا گیا تھا، جبکہ اسلام نے اس کو نہیں مانا حقیقی بیٹے کی طرح۔ لہذا اسلام میں وہ حقیقی بہو تھی نہیں کہ جس سے شادی حرام ہو، لیکن معاشرہ اور ماحول کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرنے لگے اس معاملے میں، تو اللہ نے قرآن میں کہا وَتَخْشَى النَّاسَ، لوگوں کا ڈر آپ کو لگ رہا ہے، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو شادی کرنی ہے۔ زوجنا کہا، اور ہم
اس عورت سے شادی اللہ کے رسول خوشی سے قدم نہیں بڑھا رہے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں اور کرنا پڑے گا. کیوں کرنا پڑے گا؟ تاکہ یہ جاہلیت کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ مسلمان کوئی گناہ نہ سمجھے اس کام کو. اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے طلاق کے بعد ان سے شادی کو کوئی گناہ نہ سمجھے. تو سب سے پہلے کس کو شادی کروایا اللہ نے؟ نبی کو، کہ آپ شادی کرو. تو یہ زینب بنت جہش سے شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے ہوئی. اب یہ چیزیں تو حکمت کی بات ہوئی، لیکن ایک 2-4 منٹ آج آپ کا ہم زیادہ لیں گے. ایک جو سب سے بنیادی بات ہے دشمنوں کو جواب دینے کے لیے اور آپ کے اپنی تسلی کے لیے مسلمانوں کے، وہ 2 باتیں آپ ذہن میں رکھیں. پہلی بات کیا ہے کہ ایک مرد کی جنسی خواہش شدت کو کب رہتی ہے، انتہا کو کب رہتی ہے؟ ایک انسان زیادہ سے زیادہ جنسی خواہش میں رہتا ہے کب؟ اس کی عمر بلوغت کے شروعات سے لے کر کے کہولت تک. عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ 15 سال سے لے کر کے 40 سال تک کی عمر ہے. اس بیچ میں جنسی خواہش سب سے بلند مقام پہ رہا کرتی ہے. اس وقت انسان کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے بیوی کی. اگر کسی کو عیاشی کا نام دینا ہے تو آدمی اس پوائنٹ پہ غور کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں شادی کی. اور کس سے شادی کی؟ اپنے سے 15 سال کی بڑی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ 25 سال تک زندگی گزاری. 25 سال، 50 سال کی عمر میں پہنچ گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا. آپ بغیر بیوی کے بھی رہے کچھ دن، ایک مدت آپ نے بغیر بیوی کے گزارا. تو اصل عمر جو ہو سکتی تھی وہ تو ختم ہو گئی تھی. لہذا یہ سوال ہی غلط ہے اور یہ الزام ہی بے بنیاد ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیاش تھے یا فلانے تھے وغیرہ وغیرہ. یہ منطقی طور پر دلائل کی روشنی یہ بات رد ہے. اور اس کے بعد بھی جب آپ نے شادی کی تو کس سے شادی کی؟ حضرت سودا بنت زما، اور وہ بھی 5 سال کی بڑی، 55 سال کی. تو یہاں پہ ایک طریقے سے اس کو آپ یہ رد کر دیں. دوسرا کہ ایک انسان جس کو عیاش ہم کہیں گے اس کو نوجوان کنواری لڑکیاں چاہیے، اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی عیاش ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ ڈھونڈ کر کے دیکھ لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ ایک بھی بیوی آپ کی کنواری نہیں تھی، مطلقہ تھیں یا پھر بیوہ تھی. تو ان دونوں باتوں کی وجہ سے آپ کو اپنے آپ سمجھ میں آ جائے کہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے. یہ تفصیلات تو ہم نے آپ کو اور مزید مضبوطی کے لیے بتایا ہے، آپ کے علم میں اضافے کے لیے، کہ اور بھی حکمتیں پوشیدہ تھیں جس کی بنیاد پر آپ نے 4 سے زیادہ بیویاں رکھیں. لیکن عیش پرستی کا تصور دور دور تک نہیں ہے. کیوں؟ 50 سال کی عمر تک آپ نے ایک بیوی کے ساتھ گزارا. اپنی زندگی کے 50 سال کی عمر میں آپ کے پاس ایک بیوی، اور وہ بیوی بھی آپ سے عمر میں 15 سال کی بڑی اور کنواری نہیں تھی. اور باقی ساری بیویاں بھی آپ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کوئی کنواری نہیں تھی. تو بہرحال ہمیں اور آپ کو اسلام کی تعلیمات کو اچھی طرح سمجھ کر کے عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ